वेलकम बैक नाज़रीन। मलीम आदिल शेख साहब से बात कर रहे थे, ज़रा इनकी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए गबूल साहब, मेरा जो कहने का मतलब था कि ये एक छोटा इशू रह गया है जो वहाँ के 47 लोगों का, लेकिन उसको आप ब्रॉडर आप एस्पेक्ट जो में आप बात कर देखें। रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ, बिल्कुल, ये जो स्ट्राइक की आपने बात की उस पर क्या करें, वो तो ऐसी चीज़ है इस पर डिबेट ना कि वो तो दुनिया को पता है गलत हुआ, इनको भी दिल से तस्लीम करते होंगे खान साहब भी कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज पहुँच कहाँ गए हम आज देखिए शेख साहब बात ये कि हम इस किस्म की जब हरकत करते हैं तो हम मैसेज क्या दे रहे हैं? आप एक बात देखिए ना, उसको तो हमने कहा कि मैसेज हम ठीक नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा कि हमारी बड़ी पार्टीज़ को बिहेव करना चाहिए, उन पे लोगों की नज़रें हैं, हम पे नहीं है लोगों की नज़रें, लोग इनको देख रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टीज़ को ये क्या कर रही हैं, किस तरफ मुल्क को लेके जा रही हैं, कुछ ठीक होने जाए। हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि खुदा करे बैठो आके जी, इकट्ठे बैठो, मिलो, हमारा कोई रोल है तो प्ले करें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो मैंने अब स्टार्ट में कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जहाँ बस चल रहा है उसने वहाँ पूरे 5वें गियर में गाड़ी रखी हुई है। और बात यह है कि जुडिशरी का भी हाल देखें। सुने, मैं इस पर आ रहा हूँ, पहले एक ज़माने में फैसले बोला करते थे, आजकल कमेंट्स बोल रहे हैं, टिकर्स पे चल रहा होता है, ये हो गया ये हो गया। पहले फैसले से पहले वकला को, पार्टीज़ को एक माहौल बना दिया जाता है ताकि फैसले को लोग तस्लीम कर लें, और एक पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया, जुडिशरी ने उसको उड़ा दिया। मतलब इस वक्त तो देखें तो जिसका ये नहीं है, इसको तो मैं कंडेम कर चुका, इसको मैं कंडेम कर चुका। अगर आप किसी को देखिए, अगर किसी एक कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो उस फैसले पे आप बात कर सकते हैं। जब मामला सब जुडिस होता है आप उस पर बात नहीं कर सकते। तो अगर फैसला आ गया है एंड इफ इट्स बैड इन लॉ तो रिव्यू, अब उसको कंडेम हमने किया। गुजारिश सुन रहे, रिव्यू की गुंजाइश तो आइन में है ना, रिव्यू की गुंजाइश तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें है। तो उसके अंदर भी इसीलिए क्या है कि हो सकता है एक ऑर्डर ऐसा है विच इज़ बैड इन लॉ, तो यू कैन गो फॉर अ रिव्यू अनलेस एंड अनटिल यू गेट द ऑर्डर एंड यू गो फॉर अ रिव्यू एंड मे बी दैट उसको वो हल हो जाए आपका। तो आप जो पार्लियामेंट्री कमेटी का बात कर रहे हैं, इसका वो रिव्यू में चले जाएं। देखिए जाएंगे, लाज़मी बात है, हमारे वकला मौजूद हैं, जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो चुकी है, मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने पहले कंडेम किया हर अंदाज में, गैर आइनी, गैर अखलाकी, और इसमें डैमेज हुई है पार्टी के। इन्होंने क्या किया आप देखें ना, अब ये किया, कल कोई और पार्टी आ जाएगी, हमने हड़ताल करनी, पावर दिखानी है, आपकी पार्टी आ जाएगी, मेरी पार्टी आ जाएगी, कोई पार्टी आ जाएगी। अच्छा, डैमेज कौन होगा? हमारे लोग पहले खाने अब को नहीं है, आपका भूखे खान हैं, साहब मर रहे के हैं। साथ इत्तेहाद हो रहा है? कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा हमारा, कोई इत्तेहाद नहीं हमारा। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के साथ है, हमारा इत्तेहाद मुल्क के 18 करोड़ आवाम के साथ है। और चूंकि ये गवर्नमेंट में है और हम नहीं चाहते कि इस वक्त हम ना मिड टर्म इलेक्शन, ये कौम अफोर्ड नहीं कर, हम आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये कौम मिड टर्म इलेक्शन में अफोर्ड नहीं कर सकती। ये किसी भी किस्म का गैर आइनी, गैर, तो आप चाह रहे हैं ये अपना टर्म कंप्लीट करें, लेकिन अपने आप को ठीक भी करते रहे। गवर्नमेंट को आप डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते। कॉन्फिडेंस को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट को हम इनको सपोर्ट करेंगे, और हम लेकिन इनका पार्ट नहीं बनने जा रहे। हम गवर्नमेंट का पार्ट बनने नहीं जी, हम गवर्नमेंट का पार्ट बनने नहीं जा रहे। लेकिन चूंकि आज नहीं किया हमने, हम इलेक्शन हारे, हमने शिकस्त तस्लीम की अपनी, उसके बाद हमने इनको मौका दिया। पॉलिटिकली अ वेरी वाइज डिसीजन नॉट जॉइनिंग द गवर्नमेंट। मैं एक बात अर्ज करूं कि इस मुल्क में पहली मर्तबा इत्तेहादी हुकूमत का तजर्बा ज़ेरे इर्तिक़ा है। कोई परफेक्ट सोसाइटी में हम नहीं रह रहे हैं, हम पॉसिबल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो अपनी डेमोक्रेसी के लिए एस्टेब्लिश्ड है, अपने ट्रेडिशंस के एतबार से, अपनी प्रेसिडेंट के एतबार से, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वहाँ आपने देखा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी प्रीमियर सिंह की, दैट वाज कंसिस्टिंग कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट का एजेंडा एक इंटायरली कॉन्ट्रेरी एजेंडा है इन कंपैरिजन टू द कांग्रेस पार्टी। लेकिन इसके बावजूद भी वो इत्तेहादी हुकूमत 3 साल तक चली, 4 साल तक चली, और आखिर में जब अमेरिका के साथ जौहरी तवानाई का, सिविल जौहरी तवानाई का मुआहदा किया गया, तो कम्युनिस्टों ने उस पार्टी को छोड़ा। तो उस सूरत हाल में गवर्नमेंट ने अपनी स्टेबिलिटी को और जमहूरी रवायात के तहत समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और समाजवादी पार्टी ने रेस्ट ऑफ द टाइम उनका कंप्लीट किया। फिर वो फ्रेश इलेक्शंस पे आए। जैसे जैसे जमहूरी कल्चर आगे बढ़ेगा, रिकॉन्सिलेशन की गवर्नमेंट जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी अंदर से तजादात सामने आएंगे, और उन तजादात के नतीजे में सिंथेसिस क्रिएट होंगी, जैसा कि अब PMLQ के साथ हुआ है कि वह हमारे साथ नहीं थे, ना हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि गवर्नमेंट अपना इसी तरह से टेन्योर पूरा करे जैसे फॉर्मली उन्होंने 5 साल पूरे किए, ताकि रवायात बन जाए और रवायात के नतीजे में नई
ٹریڈیشنز اور پریسیڈنٹس جنم لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا پہلو ہے جس کی طرف میڈیا کو بھی توجہ دے کر لوگوں میں پبلک ایجوکیشن یا ان کی تربیت کا کام انجام دینا چاہیے. خان صاحب ہم ذرا لائن پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سلیم رضا صاحب، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. ہمارے ساتھ این ڈی خان صاحب ہیں اور حلیم عادل شیخ صاحب ہیں. جی جی پروفیسر این ڈی خان صاحب ہمارے استاد محترم. جی بالکل بالکل. جی 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 ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو یونیفیکیشن بلاک جو بنا ہے مسلم لیگ کیو کا، جی 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 جن کو آپ لوگوں نے بڑی محبت سے گلے لگایا ہے، یہ کیا وہ آپ کی جو سی او ڈی ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہے؟ میں اس میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہم نے ان کو گلے قطن اس حوالے سے نہیں لگایا جس طرح پہ سیاسی طور پر لگایا جاتا ہے. وہ اپنے طور پر خود آئے ہیں. آپ کے گلے پڑ گئے؟ ہم نے گلے لگانا وہ ہوتا ہے جو جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا. تو یہ آپ کے جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، آپ کو یاد ہے انہوں نے لوگ توڑے تھے اور پھر ان کو ڈائریکٹ منسٹرز بنایا تھا. سلیم ضیاء صاحب ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں ہے. نہ ہم نے ان کو منسٹر بنایا ہے، نہ مشیر بنایا ہے، نہ اسپیشل اسسٹنٹ لیا، نہ ان کو کوئی ذمہ داری دی ہے. یہ آپ کے گلے پڑ رہے ہیں کیا؟ اپنے گروپ سے توڑ کر، اپنی اکثریت اپنے گروپ سے الگ ہو کر انہوں نے ایک گروپ اختیار کیا ہے. اچھا یہ جو گروپ ہے جو اکثریت بن گیا تو کیا یہ مین دھڑا کرائے گا؟ اب یہ تو اسپیکر صاحب پر منحصر ہے یا وہاں کے جو معاملات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں کیونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے ان کو کسی طرح کا ان کو مراد دی ہے، ہم نے ان کو کسی قسم کی مراد نہیں دی ہے، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے، کسی قسم کی عام ٹرسٹنگ نہیں کی ہے، نہ ان کو بلیک میل کیا ہے. وہ خود اپنی قیادت سے تنگ آ کر انہوں نے ان کی پالیسی سے اختلاف کر کے ایک جو میجورٹی گروپ ہے وہ انہوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے اسمبلی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور بغیر کسی شرط کے ہے. یہ وہ جس نام سے پارٹی رجسٹر ہوئی تھی، جو پارٹی ہیڈ کا نام ہے الیکشن کمیشن میں، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. بٹ یو رائٹلی سیڈ کہ دس از اے میٹر فار دا الیکشن کمیشن ٹو ڈیسائڈ and the courts of law. And the speaker is there and the election commission is there. They can decide. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی اس ٹائم پہ جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، پنجاب کے اندر حکومت ہے، اور فیڈریشن میں آپ کا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کی کچھ وہ وارمتھ نہیں ہے جو پہلے تھی، اور کولیشن سے بھی آپ ہٹ گئے، پیپلز پارٹی کو آپ نے پنجاب سے بھی فارغ کر دیا. تو یہ سارا عمل جو ہے، اور مسلم لیگ کیو کے لوگوں کو آپ نے کہا ہم نے گلے نہیں لگایا، وہ آپ کے گلے پڑ گئے، لیکن یہ آپ کے سی او ڈی کے جو آپ نے چارٹر سائن کیا ہوا ہے، کیا یہ اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ سر ہمارا تو، میں نے آپ سے پھر میں اپنی بات دہراؤں گا، ہماری طرف سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوا ہے. بلکہ آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، وہاں پر تو انہوں نے کیوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے. جی ہماری طرف سے تو کوئی بھی، ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو نہ لیا ہے، نہ ورگلایا ہے، نہ درگلایا ہے، نہ ڈرایا ہے، نہ دھمکایا ہے، نہ ان کو وزارت پیش کی ہے، نہ مشاورت پیش کی ہے. وہ از خود اگر آپ کوئی آنا چاہتا ہے تو ظاہر ہم راستے بند نہیں کر سکتے. لیکن مجھے حیرت زیادہ اس بات پر ہے کہ وہ کل تک جسے قاتل لیگ کہا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، آج وہ یقینی طور پر ایک دم ساتھ ہیں. اور وہ شخصیت ظہور اللہ صاحب جنہوں نے ضیاء الحق صاحب سے وہ قلم بطور تحفہ مانگا تھا جس میں انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے آرڈرز کیے تھے. تو ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ اس طرح کا اقدام کیا جا رہا ہے. اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی پرسنل وینڈیٹاز ہے، کوئی شخص اب اس پہ اتر آئے کہ جناب وہ اس قسم کی چیزیں کرتا ہے، اس کا سیاست سے تو تعلق نہیں ہے. تو پرسنل گریوینسز ہے اور پرسنل ہیٹریڈ ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے سیاست کے اندر. لیکن کسی کے اندر اگر اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے وہ قلم لے رہا ہے، تو
یہ اس نہیں آج یہ دیکھیں نا آج دونوں ساتھ ہیں. نہیں یہ اس شخص کی ظرف ہے لیکن اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس کی کم ظرفی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یکجا ہونا یہ یقینی طور پر ایک حیرت کی بات ہے. نہیں لیکن اتنی حیرت کی بات تو یہ تھی جب آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تھے, گلے مل رہے تھے آپ لوگ اسلام آباد میں, آپ لوگوں نے ان کے اوپر کیس بنایا, آصف زرداری پہ کیس بنایا, بے نظیر پہ کیس بنایا, پھر وہ جسٹس قیوم کا ٹیپ بھی سننے میں آیا کہ کہا گیا تھا اس کو کہ ان کو سزا دی جائے. اس سب میں تو آپ کی پارٹی ملوث تھی. اس کے نہیں ہمارے کوئی ایسے معاملات نہیں تھے, ہمارے معاملات نہیں کیسے نہیں تھے. مسلم لیگ کیوں قیوم ملک قیوم کے جو فون کال ہے وہ تو ملک قیوم صاحب ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے کہنے کی ملک قیوم صاحب کو بھی انہوں نے مشیر رکھا, ان کو اٹارنی جنرل بنایا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی حکومت میں جب بے نظیر اور آصف کے اوپر جب کیس ہوا تھا اور وہ یہ قیوم ملک قیوم اس کو سن رہے تھے تو وہ آپ کے نظر سے نہیں گزرا وہ ٹیپ کہ آپ نے وہ نہیں سنا؟ نہیں دیکھیں میں آپ سے بات وہی کہوں گا کہ وہ تو اس کے لیے تو کوئی شواہد نہیں ہے, لیکن یہ بات درست ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے اسی جج کو اسی شخص کو قیوم صاحب کو اٹارنی جنرل بنایا یا نہیں بنایا؟ نہیں لیکن ان کا یہ زیادہ چیز اہم ہے. نہیں لیکن ان کا بے نظیر سے کیا واسطہ تھا یا آصف زرداری سے؟ یہ مسلم لیگ کیوں کا تو ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا. چلیں سلیم ضیاء صاحب بڑی مہربانی آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ضیاء صاحب کی بھی اس ایشو کے اوپر وہی پوزیشن ہے جو اسٹرائک والے ایشو پر ان کی پوزیشن ہے. مطلب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا اور جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے نہیں کوئی. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, ان کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر ڈکلیئر کر دیا, اسپیکر نے ان کو اپنی بینچز پہ بٹھا لیا, وہ تو ان کو منسٹریاں نہ دینے پر انہوں نے اپنی پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی انہوں نے استعفے دے دیے ہیں, اب ان کی منتیں کر رہے ہیں. اس گروپ کی وجہ سے پی ایم ایل این کا ایک میجورٹی لوگوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے, چونکہ انہوں نے ان سے کمٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں نیکسٹ الیکشن میں اس وقت ان کو جو دینا تھا انہوں نے خریدے ہیں. وہ ان کو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے منسٹر بن کے ہمارے یہاں پنجاب میں جو منسٹر بنتا ہے اس کا یہ ریٹ ہے 6-8 مہینے میں اتنے کما لیتا ہے وہ, تو بھائی تم میں نے کیش دے دی ہوں گے ان کو. اور دوسرا ان سے کمٹ کی گی نیکسٹ, ہاں اور کیا یہ ان کے رشتہ دار ہیں کہ سارے یہ 47 لوگ رشتہ دار ہیں ان کے, ان کا کیا بات, یس خریدے گئے ہیں, پیسے دیے گئے ان کو. یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اخلاقی طور پہ گئے ہیں, ان کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں, ان کے کوئی شہر میں آگے چلے گئے ہیں, یہ خریدے گئے ہیں اور ان سے کمٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو نیکسٹ الیکشن میں ہم نے سیٹس دینی ہے. اس میں سے بتاؤں آپ کو گبول صاحب ایک میجورٹی ان کانسٹیچوئنسیز میں جو یہ ہماری سیٹس پر تھے, ان کے سامنے جو پی ایم ایل این کا ورکر تھا, کینڈیڈیٹ تھا, وہ آج کھڑا ہو گیا. وہاں برادری سسٹم ہے پنجاب میں بڑا سخت برادری سسٹم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر انہوں نے ووٹ دیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. میجورٹی نے ہم سے رابطے کر لیے ہیں اور ان کے بھی یہ ہمارے الیکشن کمیشن میں جانے کے بعد ان کی بھی 20-25 لوگوں کو واپسی کے پر تول رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ بھی واپس آئیں گے اور پی ایم ایل این کے ان کے اپنے علاقوں میں اپنے کانسٹیچوئنسیز میں ان کے تھرتھلی کے اندر تھرتھلی مچ گئی ہے, یہ پوزیشن آ گئی ہے. تو یہ تو اس ایشو پہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. انہوں نے تو یہ کہا کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کہا, ہم نے ان کو گلے نہیں لگایا, وہ ہمارے گلے پڑ گئے. آپ نے پریس کانفرنس سنی پنجاب ہاؤس میں ہوئی تھی ان کے لیڈر کی, جس میں اس نے کہا وہ ہمارے ہیں, اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. وہ کیا گلے نہیں لگایا تو اور کیا کوئی جفی پانی تھی انہوں نے اس کو؟ بات دیکھیں نا کیا کرنا تھا, انہوں نے فزیکلی کوئی جفی ڈالنی تھی اس کو. بات یہ کہ یہ غلط بات ہے, یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے اخلاقیات کی خلاف ورزی کی ہے, انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور انہوں نے کلچر کی خلاف ورزی کی ہے. ان کے جو سابق الائز محبوبہ والے جو رشتے تھے وہ ہمارے ساتھی ہیں سے پوچھتے. خالد صاحب دیکھیں گبل صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک سائنس ہے, وہ آرٹ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومینٹیز میں واحد سبجیکٹ ہے جسے کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس. تو اس کے فارمولاز جو ہوتے ہیں بڑے سائنٹیفک ہوتے ہیں, میتھمیٹیکل. جی وہ اس میں ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی از ایکول ٹو بارٹر آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, وہ میں اس پہ بھی آتا ہوں, اس پہ اپنا رسپونڈ کرتا ہوں. بات سیدھی سادی سے ہے. آپ دیکھیں لینن نے بلا وجہ یہ نہیں کہا تھا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی از دی بگیسٹ کائنڈ آف دا بورژوا ڈیموکریسی. آپ بورژوائی نظام کے اندر جہاں طبقاتی نظام ہے, بورژوائی نظام سے میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں طبقاتی نظام ہو, جہاں جاگیرداری ہو, جہاں ذمہ داریاں ہوں, جہاں انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ شہروں کے اندر وہی رول پلے کرتے ہیں کہ جو جاگیرداروں ذمہ داروں کا ہوتا ہے, وہاں پارلیمانی سب کو نظام سم اپ کر کے فیوڈل مائنڈ سیٹ اور جب وہ پولس پر آتے ہیں
میں خود یہ ان پارٹیوں کو جو ابھی مائنڈ سیٹ تو آپ کے بیوروکریسی میں بھی ہے. نہیں وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سیکنڈری ہوتا ہے. پرائمری جو ہے یہ جو بیوروکریسی تو اس کو سرو کرتی ہے. پرائمری جو ہے فیوڈل سسٹم کے اندر جب پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں تو کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے سلیکشن میں. ابھی جن پارٹیوں نے انتخاب نہیں لڑا ہے، جو بہت ہائی ٹاک کرتے ہیں، جو آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ انہیں انتخاب سے گزرنے دیجیے. میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں آل اوور دا کنٹری، ان کا کن طبقوں سے تعلق ہے، کن کلاسز سے تعلق ہے، کیا وہ بورجوائی سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ کانٹرڈکشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو جمہوری نظام کے ارتقاء پذیر ہونے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس سسٹم کو چیلنج کیا تھا اور انہوں نے عام لوگوں کو بھی کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ بھی چلے گئے زمینداروں کو. دیکھیں بات سیدھی سادھی سے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ملٹی کلاس پارٹی، اس میں مختلف طبقات کے لوگ جو ہیں اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے لائک انڈین نیشنل کانگریس. جب آپ لوگ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم عوامی پارٹی ہیں. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ٹائی کوٹ پہن کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹی کلاس پارٹی ہے. نہیں تو دیکھیں نا، یہ ہم نہیں کرتے ہیں. جو اب آپ یہ اپنے کہا، میں آپ اس کو جسٹیفائی کرتا you just ہوں، میں جسٹیفائی کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فاؤنڈیشن پیپرز ہیں اس کے 4 سلوگنز ہیں: اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. الٹیمیٹ اور فائنل فیصلہ عوام کو دینا ہوگا. 2013 تک انتظار کر لیں. ملٹی کلاس سسٹم ملٹی کلاس اس لیے ہوتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت بھی ہے. پارلیمانی جمہوریت میں جہاں کی سوسائٹی کا کمپلیکشن واٹس ایور یو کال فل آف کانٹرڈکشن. ویسے تو لاجک کے اندر بھی کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں. میں آپ کو تھیوری دیتا ہوں ہیگل کی، تھیسس اینٹی تھیسس، آؤٹ آف دیٹ سائنتھسس. یہ جدلیاتی نظام جو مادیاتی جدلیاتی نظام ہوتا ہے، اس میں بھی یہی پیرامیٹر کام کرتے ہیں. خان صاحب یہ بھائی آپ کی سوسائٹی آسمان سے نہیں آئی ہے. یہ پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی کا سیشن نہیں ہے. یہاں پاکستان کی سیاست کی ذرا بات کریں تاکہ عوام بھی اسی لیے میں یہ کہتا ہوں. پھر اس کو میں پھر ہم ملٹی کلاس سوسائٹی میں پھر اس کو بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم عوامی ہیں. ایک بھٹو میں ہوں اور ایک بھٹو وہ ہے جو تم میں کھڑے ہیں. اسی کا نتیجہ آپ ملٹی کلاس آپ نے کیسے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس نے بار بار مارشل لاء سے کنفرنٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ کی سوسائٹی کو روٹ آؤٹ کر کے ڈیموکریسی کو بحال کیا. پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ان اسپائٹ آف دیٹ پریویل کرتے ہیں ماسز، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور یہ فیزز ہیں جس سے گزرنے کے بعد ایک پرفیکٹ سوسائٹی میں آپ انٹر ہوں. پریویل کر جاتی ہے تو پھر ملٹی کلاس کا مطلب اوور پاور کر جاتی ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو. ہم آئیڈل سوسائٹی میں نہیں ہیں. وی آر ان دا ارلی پروسیس اینڈ دی پرائمری پروسیس آف دا ایوولوشن. ارتقائی مراحل. آپ بچپن میں کسی سے یہ توقع کرے کہ وہ جوانی کے جوبن دکھائے تو نہیں دکھا سکتا ہے. تو آپ ایک ایسی سوسائٹی میں جو پروسیس سے گزر کے اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، یہ ہوتا رہے گا. یہ نیا نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آئندہ انتخابات ہوں گے، آؤٹ آف دیٹ دیر ول بی نو چینج. کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی جسے آپ ریولوشن سے یا چینج سے ایٹریبیوٹ کر سکیں. چینج کیسے آئے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ نے خود کہا کہ ملٹی کلاس سوسائٹی پارٹی ہے. بالکل ہے، اس میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں، لائک انڈین نیشنل کانگریس. مسلم لیگ نواز اگین ملٹی کلاس پارٹی ہے. وہ تو ہے ہی ملٹی کلاس پارٹی. ہمیں نہیں کسی پارٹی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں. میری گزارش سنیں. تو یہ سب سٹیٹس کو کے حامی ہیں. تو جب آپ سٹیٹس کو کے حامی ہوں گے تو چینج کہاں سے آ جائے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی تو سٹیٹس کو کی حامی نہیں ہے. اگر نہ ہوتی تو پھر 77 کا مارشل لاء نہ آتا. اگر وہ ہوتی تو محترمہ کی حکومت کو 18 مہینے میں یا 3 سال میں اوور تھرو نہ کر دیا جاتا. یہ ایسٹیبلشمنٹ کی قوتیں تھیں. پھر مشرف کا ایرا آتا، اس میں 9 برس تک باہر نہیں بیٹھتی پیپلز پارٹی. از اے پارٹی اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ اگینسٹ دا اسٹیٹس کو. دیکھیے آج ایک اتفاق سے سے پہلے کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. میرا ایک بڑا فارمولہ ہے اس کے اندر. ہم سب لوگ بڑے آتے ہیں شوز میں بیٹھ کے، تقریروں میں، جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی دھواں دھار بات کرتے ہیں نا، اور کرنی بھی چاہیے. سیاسی آدمی کو زیب بھی نہیں دیتا. لیکن ہم تمام پارٹیز کے اسٹیبلشمنٹ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ رابطے رہے ہیں. اس کی میں نے مثال دی کہ ریپیٹ کر رہا ہوں آج دوسری دام میں خان صاحب کے سامنے. کیا بھٹو صاحب کے ایوب خان سے رابطے نہیں تھے؟ کیسے تھے؟ تفصیل میں نہیں جاتے. کیا ضیاء الحق کے نواز شریف صاحب سے رابطے نہیں تھے؟
ہماری پارٹی کے تو کہتے ہیں یہ آپ کا پریزیڈنٹ مشرف تھا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا عمران کہتے خان کہ صاحب وہ نے حقیقت تو ہے نا اس میں کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جی آپ سب سے زیادہ ہمیں سمجھ لیں، میں کہتا ہوں ہم سب کٹھے ہیں، کیا دیکھیں نا کیا عمران خان صاحب نے ان کے ریفرینڈم کے اندر میجر رول پلے نہیں کیا، بعد میں بے شک انہوں نے توبہ کر لی کچھ، لیکن ایک دفعہ جو گناہ ہم نے کیا سب نے وہ گناہ کیا ہوا ہے، تو ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، دیکھیے ہم اپنے آپ کو درست کریں، آج بھی ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، آج ایک بڑی پارٹی کی جانب سے بات کی جا رہی ہے، مطلب آپ کا فوج، تو دیکھیں نا آج آپ کی پاکستان میری بات میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیے پاکستان کی فوج ہے نا، دیکھیے انڈیا کی فوج سے پاس تو آپ نہیں جا میں رہے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک واویلا جو کیا جاتا ہے سب لوگ رابطے میں ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑیں، یہ پرانا اس میں گناہ کیا ہے؟ نہیں ہے، میں کون کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس سیلاب آتا ہے تو دیکھیے فوج، میں بتا جب رہا آپ کے ہوں، پاس دہشت گردی کی میرا جنگ ہو رہی ہے تو فوج میں آپ سے مرتا ہے تو آپ یہ کا تو فوجی، constitution- اور اس کے بعد آپ دیکھیں میرا- یہ اس سے بات دیکھیں، کرنا برا تو نہیں ہو دستور گیا۔ کا رول ہے، فوج کا ڈیفائنڈ ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور اگر نیچرل کلیمٹیز آئے تو سویلین گورنمنٹ کو کیا اسسٹ کرے۔ کانسٹیٹیوشن دیکھیں، میں سیویلین گبول صاحب- گورنمنٹ کے رولز ڈیفائن نہیں ہیں؟ گبول کیا صاحب میری بات سنیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، اس کے خلاف آپ بغاوت کا یہ حکم بھی دے دیں constitution- اور آپ اس گبول کے صاحب آگے میری بات سنیں، میں strike پوری کر دیں۔ میں جو لیکن پوری گبول بات صاحب، کر رہا تھا آپ ہیں میری anchor۔ پوری بات آپ نے نہیں کی، میری Look here, بات سنیں جی جی for a minute. But I have a mind. Look here, you have the mind and heart both, but your role and your function is an anchor who has to keep his position neutral, non-aligned. Yeah. You can ask the question and you have patiently listen our answers. Even if your answers are irrelevant. No, you can. No, I have to conduct a You have program on a to. parameter. You have to Sir. put before the people. No, sir, وہ میرا You are ایک not the کام- judge. No, I'm not the judge. No, you are not the لیکن I judge. can give you an You are argument. the- اگر آپ لیکن سوال let کا me جواب complete. نہ دے question. Let me You are the complete. question, مجھے you are not the بات- answer. جو آپ اگر نے آپ سوال کا جواب You نہ are دیں a جو question, not an جو answer. کوشچن آپ نے تھرو کیا ہے، میں جو بات کر رہا تھا کہ جی ہم واویلا کرتے ہیں نا، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جی اس نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، یہ کر دی، پیچھے لگ گئے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جو واویلا کرتے ہیں پھر وہ فارمولے بھی دیتے ہیں۔ آج سے 4 روز پہلے 5 روز پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی فوج اور اسے رابطہ کرو۔ شیخ صاحب بڑی مہربانی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ایک نشست کریں گے۔ خان صاحب بڑی مہربانی، شیخ صاحب بڑی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے ہماری بحث سنی، میں ایک اینکر ہوں، اس کا مطلب کیا یہ کہ میں اپنے خیالات جو ان کے سوالات ہیں، اگر وہ سوالات جواب ان کا سوالات کے ساتھ نہیں مل رہا تو کیا میں ان سے نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ اس سوال کا جواب دیں؟ before the people. اسی کلمات کے ساتھ جناب آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔